गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में हमारे कितने कारकुन, हमारे कितने ओहदेदार, जय्यद उलमाए किराम निशाना बने किस गुनाह पर? कौन सा गुनाह किया था इन्होंने? अगर किसी दूसरी जमात के साथ जुल्म होता है, हम वहां भी जुल्म की खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन जमीयत उलमा का गुनाह बताइए, उनके उलमा को क्यों शहीद किया जा रहा है? इसलिए कि जो हमें कत्ल कर रहे हैं उनको पता है कि जिस मुल्क को हम तोड़ना चाहते हैं जमीयत उलमा तोड़ने नहीं दे रही। हम तो पगडंडी पे सफर कर रहे हैं। एक तरफ दबाव आता है, कभी दूसरी तरफ से दबाव आता है, हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के साथ वाबस्ता है और एस्टेब्लिशमेंट धांधलियां करके हमें पार्लियामेंट से बाहर रखती है। एक तरफ कुछ जाहिल कुव्वतें हम पर कुफर के फतवे लगाती है और एक तरफ पाकिस्तान के वफादार हमें पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए इंतखाबात में धांधलियां करते हैं, तो हम किधर जाएं? जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। इस पगडंडी पर हम सफर कर रहे हैं। एक तरफ भी हम पर गोलियां बरस रही हैं और बाजवड़ से लेकर कराची तक हमने लाशें उठाई हैं। एक बाजवड़ में हमने 80 जनाजे एक ही इज्तिमा से उठाए हैं। वजीरिस्तान के तमाम अजला के उमरा दहशतगर्दों की गोली का निशाना बने हैं। महमद के इलाके में जाएं, कुर्म के इलाके में जाएं, वजीरिस्तान के इलाके में जाएं, उलमा ही निशाने पे, उलमा ही निशाने पर, उलमा ही निशाने पर। क्यों? लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम इन हरबों से जमीयत उलमाए इस्लाम के पाए इस्तिकामत को मुतज़ल्ज़ल कर सकेंगे, याद रखें हमने अपनी तारीख से सर उठा के चलना सीखा है, किसी के सामने झुकना नहीं सीखा है। नारे तकबीर, जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, ये तेरी जमीयत, कायद की सूरत में जमीयत। लेकिन मेरी जान, माल और इज्जत आबरू की जिम्मेदारी रियासत की है। रियासत जिम्मेदार है। मैं रियासत को इस इज्तिमा की वसातत से और आपकी ताईद के साथ वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं। मुझे जो भी कत्ल करे मैं उसका बदला नहीं लूंगा, मैं स्टेट को अपने कत्ल का जिम्मेदार समझूंगा। इत्ला भेज देते हैं, थ्रेट लेटर, फोन कर लेते हैं आप फलाने इलाके में ना जाएं। यहां भी रोक रहे थे ना, मैंने कहा जाऊंगा। नारे तकबीर, कैद तेरी जुर्रत को, कैद तेरी जुर्रत को। फिर ये भी बता दें कि कायद के अगर एक बाल को भी किसी ने बींगा किया, खुदा की कसम ये धरती आग का भगोना बना देंगे, ये धरती आग का भगोना बना देंगे। कायद मोहतरम के जानिसार हम यहाँ मौजूद हैं, किसी माई के लाल को कायद की तरफ मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देंगे। कायद तेरे जानिसार, कायद तेरे जानिसार, कायद तेरे जानिसार, कायद तेरे जानिसार। मेरे मोहतरम दोस्तों,
میرے محترم دوستو، پہلے تو ہمارے حکمران اپنی خارجہ پالیسی ٹھیک کریں۔ پاکستان کے دو سرحد ہیں، ایک مغربی سرحد ہے اور ایک مشرقی سرحد۔ مشرقی سرحد پر ہندوستان ہے، وہ سرحد بھی بند۔ مغربی سرحد پر 2500 کلومیٹر تک ایک افغانستان ہے، یہ سرحد بھی بند۔ چین پاکستان پر اعتماد کھو رہا ہے، وہاں سے بھی کوئی بڑی خیر کی ابھی توقع نہیں ہے۔ ایران کے حالات کہ اب نہ وہ اچھے کا ہے نہ برے کا۔ تم ملک محصور ہو گیا ہے، پاکستان تمہاری وجہ سے یرغمال ہے اس وقت، اور کہتے ہو ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تم خود بھی پھنس چکے ہو، قوم بھی اس وقت محصور ہے، اور پاکستان کے عوام آج رل رہے ہیں۔ ایک آبنائے ہرمز بند ہوا، ہمارے سارے حکمرانوں کے آبنائے ہرمز بند ہو گئے۔ انڈیا میں 1 روپے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی نہیں ہوئی۔ بنگلہ دیش جیسے ملک میں صرف 16% قیمتیں بڑھی ہیں، اور ہم ہیں کہ یہاں 61% ہم نے قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ جبکہ ایران کا تیل اسی مقدار سے آ رہا ہے جس مقدار سے آبنائے ہرمز بند ہونے سے پہلے آ رہا تھا۔ تو سیدھی بات ہے، ایران کے ساتھ معاہدہ کرو، جائز طریقے سے تیل برآمد کرو، ختم بات۔ IMF ناراض ہوگا، امریکہ ناراض ہوگا، اور ان کو کمیشنیں نہیں ملیں گی۔ پھر پورے سمگلنگ کی نگرانی یہ لوگ خود کرتے ہیں۔ تو جو خیبر پختونخوا میں 45 سال سے خون بہ رہا ہے، آج کی بات نہیں ہے، 1979 سے لے کر جب میں ابھی طالب علم تھا اور یہاں جنگ شروع ہوئی ہے ہمارے سرحد پر، اور آج جب میں 73 سال میں داخل ہو گیا ہوں، مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان اس وقت خون میں نہا رہا ہے، سندھ تو ویسے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہے۔ جی یار سمجھا کرو نا، خدا کا خوف۔ سارے اختیارات کہتے ہیں ہم مستثنی ہیں، صدر پاکستان مستثنی ہے، زندگی بھر اب اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا۔ ایسا پاک، صاف، شفاف، یہ تو اسٹیبلشمنٹ بڑی بیوقوف اور احمق ہے، جس کو پتہ نہیں کس کس جرم میں 8-10 سال جیل میں رکھا۔ کبھی اتنا بڑا مجرم کہ جیل میں، اور کبھی اتنا پاک اور شفاف شخصیت کہ اس کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں ہو سکے گا، اور تاحیات۔ لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مستثنی قرار نہیں دیا، دعوت دی۔ کوئی ہے کہ جس کا میرے اوپر حق ہو تو وصول کر لو۔
ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے، میں وہ حق وصول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا حق ہے آپ کو میرے؟ کہا آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آؤ۔ کہا نہیں، آپ نے مجھے پیٹھ پہ مارا تھا، میں نے بھی آپ کو پیٹھ پہ مارنا ہے۔ آپ نے پیٹھ کر دی۔ کہا نہیں، پیٹھ میری ننگی تھی، میں نے ننگی پیٹھ پر آپ کو بدلہ لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ ننگی کر دی۔ وہ صحابی تھا، بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، لپٹ گیا اور آپ کی پیٹھ مبارک کو چومتا رہا، چومتا رہا، چومتا رہا، یہاں تک کہ مہر نبوت کو چوما۔ لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں، میں مستثنیٰ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود عدالت میں پیش ہوئے، قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوئے، یہ تو نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں اور مدعی کو حق نہیں ہے کہ میرے خلاف کیس درج کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں تو کوئی مستثنیٰ نہیں تھا، وہ خود بھی مستثنیٰ نہیں تھے۔ یہ کیا قانون سازیاں ہو رہی ہیں؟ 18 سال سے کم عمر شادی نہیں کر سکتے، اور اگر شادی کر لی تو اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا، لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ حلالی ہوگا۔ یہ ہمارے قانون سازی ہے۔ آج ملک ان سے نہیں چل رہا، بینک بیچے جا رہے ہیں، پی آئی اے بیچا جا رہا ہے، تمام سرکاری ادارے بیچے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کالج اور یونیورسٹیاں بیچی جا رہی ہیں، اسکول تک بیچے جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، لیکن دینی مدرسہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس پر قبضہ ہو رہا ہے۔ اب یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اس عقل والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اور مجھے پتا ہے امریکہ کا مدرسے کے ساتھ دشمنی کون کر رہا ہے، کس کے لیے وہ مشکل بنا ہوا ہے۔ قانون پاس ہو چکا ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا اسی طرح پاس ہوا ہے۔ اب عمل درآمد نہیں ہو رہا، صوبوں میں قانون سازیاں نہیں ہو رہی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس طرح مدرسوں کو غیر مؤثر بنا دیں گے۔ تمہارا باپ بھی دینی مدرسے کو ختم نہیں کر سکے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، یہ تحریک ہم نے اٹھانی ہے۔ اس ملک میں ہمیں امن چاہیے، انسانی حقوق کا تحفظ چاہیے، اور خوشحال معیشت چاہیے۔ ہم نے مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا تھا، لیکن انہی دنوں میں ایران امریکہ کے درمیان پاکستان نے ثالثی کا عمل شروع کیا، اور اسلام آباد میں بین الاقوامی قیادت اتر رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ ان حالات میں ہمیں ملک کے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے وہ مظاہرے مؤخر کیے، منسوخ نہیں کیے، اور اب انشاءاللہ العزیز 22 مئی کو